बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर सियासी बहरान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात की निस्बत एहतजाजी सियासत को क्यों तरजीह दी जा रही है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह ट्रंप का गज़ा प्लान आलमी ऑर्डर नीस्तो नाबूद करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि निज़ाम रियासत को एहतजाज के लिए मुअत्तल कर दिया जाए, मुल्क में जारी अहम प्रोग्राम्स की राह में तात्तुल डाला जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि 8 फरवरी को इलेक्शन चुराया गया था। एहतजाज के मकसद के लिए तहरीक इंसाफ दीगर सियासी कायदीन से सलाह मशवरे और इत्तेहाद बनाती हुई भी दिखाई दे रही है। पार्टी की कोशिश है कि हुकूमत को दबाव में लाया जा सके। इसी सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन की आंख का तारा बन चुके हैं। अपोजिशन के साथ वजीर आजम पाकिस्तान की भी कोशिश है कि मौलाना को राम किया जा सके ताकि वो उनका साथ दें। दूसरी जानिब अगर हुकूमती मौक़िफ़ और पेशबंदी की बात की जाए तो लाहौर इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 8 फरवरी को सिक्योरिटी खदशात पर पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर में अहम इवेंट्स का सिलसिला जारी है। इवेंट्स में क्रिकेट मैच और स्पीकर कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि तहरीक इंसाफ का साबका रिकॉर्ड गैर मुनासिब है और 9 मई जैसे वाक़यात के बायस इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई की रियायत की उम्मीद रखना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। बानी तहरीक इंसाफ बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किए गए। उन्होंने बगावत कर दी, 9 मई बर्पा कर दिया, वतन की असास को ललकारा और दिफा की अलामात को निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमले आज भी जारी हैं। तहरीक इंसाफ का मानना है कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चुराया गया। इलेक्शन कमीशन की वजह से पीटीआई के मैंडेट को नुकसान पहुंचाया गया। मुतालबा है कि फॉर्म 45 के तहत जीतने वाली जमात को नशिस्तें दी जाएं। कहना है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी की वजह मैंडेट की चोरी होना है। वजीर आजम और उनकी जमात फॉर्म 47 की मदद से बरसरे इक़्तिदार हैं। क्या पाकिस्तान एक बार फिर बहरानी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है? ये जानने की कोशिश करेंगे। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तय कर चुकी है ब्लैक डे मनाना है, 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे, उनका मैंडेट चोरी किया गया था, उनके साथ जो है बहुत जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी की गई। अब आपको लगता है कि फिर से कोई माजी के जो एहतजाज रहे हैं वो रविश हमें नज़र आ सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आती है, तो हुकूमत क्या करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ब्लैक मनाएं, वाइट मनाएं, ब्लू, येलो, वायलेट, ग्रीन, कोई भी कलर हो ऑन द एंटायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये बिल्कुल अपना शौक पूरा करके देख लें। ब्लैक डे तो वो होता है जो वाक़तन हकीकतन कोई ऐसी चीज़ गुजरी हो या ऐसी चीज़ हुई हो। यहाँ पे तो टॉल क्लेम से 180 सीटों के 180 सीटों से फिर 120 पे ले गए और अब उससे भी बहुत कम होती जा रही हैं। ये उसी तरह के क्लेम्स हैं जिस तरह 9 मई के हवाले से क्लेम्स भी किए गए इनकी पार्टी ने, और क्लेम करते हैं और कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग था, लेकिन हकीकत तो नहीं छुप सकती। इसी तरह 26 नवंबर में भी, या 24 से 26 नवंबर के बीच में जो तमाम तर हरकत इन्होंने की, वो तमाम तर चीज़ें और कौम और अवाम के सामने हैं। और जो टॉल क्लेम्स किए गए फिर शहादतों के हवाले से या इस तरह की चीज़ों के हवाले से, वो भी अवाम और कौम के सामने कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे ख़त्म हुई, ये तमाम तर कहानी। बिल्कुल एहतजाज करें, एहतजाज इनका आइनी और कानूनी हक है, लेकिन एहतजाज जो हमारा आइनी हक है इस पर हर पाकिस्तानी शहरी को इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल। बट वो ये कहते हैं, वो कहते हैं एहतजाज कैसे करें? हुकूमत हमें ये ज़रूर बता देती है कि आइनी हक है, बिल्कुल ठीक है आप करें, लेकिन हम कैसे सड़कों पे निकलें? हमें जलसा गाह तक पहुंचने की इजाज़त नहीं होती है, हमें कोई जलसे के लिए जगह जो है वो हम मांगते हैं वो नहीं दी जाती है, और इसके अलावा हमारे लोगों को जलसे से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये तो उनके आपसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
یہ انسبسٹینشیٹڈ کلیمز ہیں، اور یہاں پہ سب سے پہلی بات ہے لاہور کی اگر بات کی جائے، وہاں پہ بالکل اجازت انہوں نے مانگی جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے، بیکاز میں پہلے بھی بارہا دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹس آتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ اسپیکرز کانفرنس ہو رہی ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ چیز مینشن کی، غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں، ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے کامن ویلتھ پارلیمنٹیرین جو ایسوسی ایشن اس کی ایونٹ، وہ دونوں دن منعقد ہے، آج کے دن بھی اور کل بھی، اور اسی حوالے سے پھر پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ ہے، اور باہر سے بھی شائقین آئے ہوئے ہیں، ہارس اینڈ کیٹل شو ہے، وہ ایک پبلک ایونٹ ہے جو پورے پنجاب میں کی جا رہی ہے. تو یہ اتنی پبلک ایونٹس ہو رہی ہیں تو ان کو کیوں ہمیشہ تبھی احتجاج یاد آتا ہے جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آئی ہو، کوئی مہمان آئے ہوں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن سے ہمیں اعتراض اب چلیں یہ whether this is fortunate or unfortunate for them, اب یہ تو it's yet to be seen. اور اب اسٹیٹ ریسورسز کو جو وہاں کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں ان کا بے دریغ استعمال کر کے اگر یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں صوبے میں ان کی حکومت اب یہ جو ریسنٹلی یہ جو جنید اکبر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو بیانیہ تھا، نیریٹو تھا، یہ اس کو تقویت ملتی ہے اس سے، جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکیں گے، پیسوں کے بغیر نکلیں کیونکہ پیسے میرے پاس ہیں نہیں. علی امین جو ہیں وہ لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے. تو یہی بات ہے کہ یہ بیانیہ خالی نہیں تھا، یہ تو ہم حقیقت کے اوپر روشنی ڈالتے تھے اور حقیقت کی طرف توجہ دلواتے تھے کہ جو اس صوبے کی غریب عوام ٹیکس کے پیسے دیتی ہے اور ان کے ٹیکس کے پیسوں سے اس کا بے دریغ استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد اور عزائم کو اگر حصول ہی کرنا ہے تو پھر ان سے ٹیکس کے جو پیسے لیتے ہیں ان کی فلاح کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، تو کم از کم یہ عوام کو ضرور بتایا جائے کہ ہم آپ سے ٹیکس کے پیسے اس مد میں نہیں اس مد میں لیتے ہیں، تاکہ ہم اپنے جو گھنونے یا اشتعال انگیزی دلوانے والی سیاست ہے اس کو ہم پروان چڑھا سکیں. تو سعدیہ صاحبہ اٹس ویری سمپل، یہ انٹرنل اپنی رفٹس ہیں ان کی، اور صوبے کی صدارت کے حوالے سے بھی، یا جو ایک دوسرے کی کھینچا تانی کی جا رہی ہے ٹانگوں کے حوالے سے یا عہدوں کے حوالے سے، تو یہ تمام تر معاملہ عوام اور قوم کے سامنے کھل کے اب آ چکا ہے. لیکن اس میں خوفناک جو انکشافات ہوئے ہیں وہ ان کی اپنی کے پی کی حکومت کے جو اراکین ہیں یا پارٹی کے لوگ ہیں وہ بالکل بات کرتے ہیں کہ ہم اشتعال کے حوالے سے، اگر اشتعال کی بات کی جائے، کیونکہ اس پارٹی کا وتیرہ بن چکا ہے، وہ اشتعال دلواتے ہیں، وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں، وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیلا ڈیم کے حوالے سے ہم بٹن سوئچ آف آن کر دیں گے اس تمام تر معاملے پہ، اور کرک کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ وہاں پہ بھی جو اس حوالے سے سیکیورٹی انسٹالیشن ہے وہاں پہ بھی ہم بالکل جا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک سیدھا سیدھا للکارا جا رہا ہے پوری ریاست کو. تو کم از کم یہ دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کی سیاست کے ہم تو حامی نہیں ہو سکتے، اس قسم کے احتجاج کے ہم تو حامی نہیں ہو سکتے. تو ہم بالکل نہ اس قسم کے احتجاج کی اجازت دیں گے، نہیں اس کو پاکستان کی عوام جو ہیں وہ الیکشنز میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں، وہ ووٹ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ کون ان کو ایکسیپٹیبل ہے، کون نہیں ہے. اور اگین 5 سال پورے ہونے پہ ہر صوبے کی جو عوام ہے وہ اسی طریقے سے گیج کرے گی، یہی معیار ہونا بھی چاہیے. 8 فروری کو الیکشنز ہوئے تھے، 1 سال مکمل ہوا جہاں پر اپوزیشن خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی ہے، آپ لوگ یوم تعمیر و ترقی منا رہے ہیں. اب یہ جو 1 سال میں تعمیر و ترقی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اگلے 4 سال بھی اسی انداز میں جاری رہ سکتا ہے، یا کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی لانے کے لیے کچھ حکومت کو کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اسی ہیٹڈ ماحول کو اگر مزید 4 سال کنٹینیو رکھا جائے تو کیسے کام ہوگا؟ سعدیہ صاحبہ، سب سے پہلی بات ہے جو ایک منظر کشی کی جاتی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا یا ان کا آپس میں بڑا کلوز نیکسس ہے. دیٹس ناٹ ٹرو ایکچولی. آئی ٹیک این ایکسیپشن ٹو دس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ جو ہم یوم تعمیر و ترقی منا رہے ہیں، 1 سال کا موازنہ اگر آپ کر لیں کہ فروری 2024 میں 8 فروری 2024 میں سٹاک ایکسچینج 60,000 پوائنٹس پہ تھی. اب 8 فروری 2025 میں سٹاک ایکسچینج 1,10,000 پوائنٹس پہ ہے. انفلیشن 28% سے 6% پہ آ چکی ہے. انٹرسٹ ریٹ 20% سے 12% پہ آ چکا ہے. ریمیٹنسز $2.25 بلین سے جو ہے آپ کی وہ $17.8 بلین پہ جا چکی ہیں. ایکسپورٹس آپ کی $2.5 بلین سے
$19.5 बिलियन पे जा चुकी हैं। GDP 2 से 3% से 2.5 से 3.5% पे चला गया है। मोदी की जो रैंकिंग है वो CAA3 से CAA2, जिसका मकसद या मतलब है कि डिफ़ॉल्ट का जो चांसेस हैं वो कम हो चुके हैं। फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $4 बिलियन से $12 बिलियन पे जा चुके हैं। सो आई एम नॉट लाइंग अबाउट दिस। ये स्टेटिस्टिक्स हैं जो कौम के और अवाम के सामने कि एक साल में अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम माशी इस्तेकाम ला सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सियासी अदम इस्तेकाम अपने ज़ोर शोर पे रहा है, और अभी भी आप देखें तो इस पार्टी के लीडर्स की, इस पार्टी के लोगों की हद्दुल इम्कान कोशिश है। मज़ाकरात के हवाले से ही देख लें, वो ये नहीं चाहते कि किसी किस्म का इस्तेकाम सियासी तौर पे आए, लेकिन सियासी इस्तेकाम का माशी इस्तेकाम के साथ डायरेक्ट नेक्सस नहीं है। और कौन सी हुकूमत है जिसमें एहतजाज नहीं हुआ? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अपोजिशन में रहते हुए एहतजाज हुकूमत के खिलाफ नहीं किया? लेकिन ये इस तरह बयान कर देना या बताना कि शायद माशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम का आपस में बड़ा क्लोज एक नेक्सस है या रिलेशन है, एंड वन कैन नॉट बी विदाउट द अदर, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये अब ये तमाम चीजें एक साल की मैंने आपके सामने अग्रीड मान लिया कि स्टैटिस्टिक्स जो हैं और इकोनॉमी जो है, जो आपने बताए हैं सारी चीज़ें, उनको सामने रखते हुए कि इनका कोई आपस में नेक्सस नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, अग्रीड। बट एक चीज़ बताइए, आप जो चीज़ें बता रहे हैं, क्या वजह है या माशरे में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि लोग जो हैं फेक न्यूज़ की तरफ या कोई नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही हो तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर बकौल आपके PTI का सारा बयानिया जो भी उन्होंने बिल्ड किया है वो गलत है, झूठा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए है, और आप लोग जो कर रहे हैं, जो अदाद शुमार बता रहे हैं, उससे इकॉनमी में बेहतर हो रही है, तो क्या वजह है कि बैरिस्टर अकील मलिक या उनकी जमात या उनकी हुकूमत जो है वो उस अंदाज में अपनी पॉजिटिव की गई चीज़ों को मार्केट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि दूसरी आपकी ओपोनेंट्स जो हैं वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी मार्केट कर देते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशल पॉइंट आपने उठाया, और बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हम कोशिश तो हमारी होती है कि अच्छे तरीके से उसको मार्केट भी किया जाए, उसको डिसेमिनेट भी किया जाए, जो अचीवमेंट्स इस हुकूमत ने की हैं फिलवक़्त, और आगे भी जो हमारा प्लान है उड़ान पाकिस्तान के हवाले से, विजन 2030 के हवाले से, एंड सो फोर्थ, हम उसको मार्केट तो अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं वो करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सोली आपका फोकस जो दूसरी तरफ से जो एक कल्ट फॉलोइंग है उसका फोकस ही एक झूठा बयानिया बनाना, फेक इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, और ये फेक न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़ फैलाना ही उनका, अगर वो उसमें महारत रखते हैं, विच इज़ ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन। एंड ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का खाली इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है, और हम बिल्कुल उसमें उसके साथ स्ट्रगल ज़रूर करते हैं, विच इज़ समथिंग आई एम ओपन टू एक्सेप्टिंग दिस, कि वो हम बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं। लेकिन इसी हवाले से ही उसको एड्रेस करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए हमने रिसेंट लेजिस्लेशन भी की है, जिसमें मज़ीद बेहतरी भी आ सकती है, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी की तरफ से उसमें कुछ एतराज़ात ज़रूर उठाए गए हैं। अभी इसके रूल्स बनने हैं, जो सबॉर्डिनेट सपोर्टिव रूल्स हैं उसमें बेहतरी आ सकती है। इवन ऑन स्टैंड अलोन जो सेक्शंस हैं इसमें जो अमेंडमेंट हुई है उसमें भी बात की जा सकती है। सो हम बिल्कुल बात करने के लिए भी तैयार हैं, और इस पूरे इशू को जिसपे आपकी बरादरी और आप भी एग्री करती हैं कि फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को खत्म होना चाहिए। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल करता है वो कुछ भी जी, कह देता है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर नए जोश और वलवले के साथ हुकूमत के खिलाफ महाज़ जंग खोलने के लिए तैयार है। लीडरशिप की तब्दीली और बयानात इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि PTI एक बार फिर मज़ाहमत के अमल को तेज़ करती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में आलिया हमजा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जुनेद अकबर को एहतजाजी मुहिम की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आलिया हमजा को पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइजर, जबकि जुनेद अकबर को सदर KPK बनाया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से अदम ताउन के हवाले से बात करते हुए जुनेद अकबर का कहना है कि ना हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल की ज़रूरत है और ना ही किसी की मदद की। मुझे सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की आशीर्वाद की ज़रूरत है और वर्कर्स हमारे साथ होंगे और बगैर रिसोर्सेज के निकलेंगे।
اس سے پہلے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور ہر بندے کو پیسے دیتے رہے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب میں عالیہ حمزہ بھی بہت متحرک ہو چکی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا۔ تحریک انصاف ٹکراؤ ضرور چاہتی ہے لیکن آج لگتا ایسے ہے کہ پارٹی کی بنیادیں کمزور پڑ رہی ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کے عہدیدار کس طرح ایک کامیاب مزاحمتی مہم چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ذرائع میسر ہوتے ہیں یا نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اس حصے کا آغاز کرتے ہیں، اور اسے کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی بیرسٹر عمیر نیازی۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا یہی سوال جو آپ کے پی کے صدر کے بیان کے بعد کھڑا ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل بھی نہیں ہوں گے میسر، تو پھر کس طریقے سے اس پیمانے پر آپ اپنی احتجاجی مہم چلا سکیں گے جس کی وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ خود کہہ چکے ہیں کہ پہلے علی امین گنڈاپور ہر شخص کو پیسے دیتے تھے، اس بار پیسے نہیں ملیں گے؟ اچھا، مطلب ایسے میں بنیادی طور پہ جی دیکھیں، میرا تو اس میں کلیئر ہے، دیکھیں گورنمنٹ کے وسائل تو استعمال ہونے بھی نہیں چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی امین بھی نہیں کرتے ہوں گے، اگر وہ کوئی خرچ کر بھی رہے ہوں گے تو اپنی پاکٹ سے کر رہے ہوں گے۔ ادروائز دیکھیں جلسہ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے آفس بیئرز ورکرز یہ ایکسپینس بیئر کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پہلے بھی اس سے بہت بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے رہے، تو لوگ خود اپنے والنٹیرلی اکٹھے ہوتے تھے، اور آج بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اب اوبیسلی پرنسپلی تو بات ٹھیک ہے کہ کسی حکومت کے وسائل نہیں استعمال ہونے چاہیے کسی قسم کا بھی احتجاج ہو، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس بیان کے بعد اوبیسلی اس حکومت کو ضرور موقع مل گیا ہے کہ وہی چیز جو وہ پہلے کہتے تھے اب اسی نیریٹو کو دہرایا جائے گا کہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ وفاق پہ چڑھائی کرتی ہے یا ایک صوبے کے وسائل استعمال ہوتے ہیں اپنی یہ مہم چلانے کے لیے؟ نہیں دیکھیں، وسائل جو صوبہ اگر استعمال کریں نا تو ظاہری بات ہے مختلف ہیڈ سے وہ پیسے نکلیں گے نا، تو وہ پیسے نکلنا وہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فیول اگر کسی نے لیا ہے گاڑیوں کا، وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہی ایشو کرے گا، کس ڈپارٹمنٹ سے ایشو ہے، یہ ایسی چیزیں چھپ نہیں سکتی، اور کل کو انہی چیزوں کی انکوائریز کھل جاتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان اتنا جو ہے نا مطلب کم سمجھ ہوگا کہ وہ اتنا بلیٹنٹلی کوئی ریسورسز کو استعمال کرے گا۔ اور پھر ویسے بھی دیکھیں سارے سیاستدانوں کی بات کریں تو یہی چیز کیا ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں پہ بھی، کہ وہ بھی اپنی حکومت میں کرپشن نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ چل جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہر کسی کا انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر نواز شریف جس وقت آئے تھے ادھر، جو ان کا انداز ہے وہ آپ کو ابھی تک نہیں آیا، باقاعدہ وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ نہیں آیا، ہم نہیں سیکھ سکے، مگر یہ کرتے ہیں ڈاؤن ٹو پٹواری لیول تک، پٹواری ڈی سی وہ پورے کوارڈینیشن میں کرتے ہیں، یہ بہت نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی ابھی اتنے نیچے تک پہنچی نہیں ہے، پی ٹی آئی ابھی سیکھ رہی ہے، جیسے وہ بزدار صاحب کا بڑا مشہور ہوا تھا جملہ کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ یہ بتائیے، اوبیسلی آپ یوم سیاہ منانے کی بات کریں، پنجاب کی حد تک کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ تو ہم پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں طے شدہ ایک اوبیسلی وہ کرکٹ میچز کی سیریز وہاں پہ شروع ہو گئی ہے، اور حکومت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم مختلف مقامات پہ رکاوٹیں تو کھڑی کریں گے۔ ہاں بالکل، دیکھیں کرکٹ کا ایونٹ ہو رہا ہے، اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں بڑے عرصے بعد ہے کہ ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آئیں، یہ جو ہے نا 3 ملکی سیریز ہو رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور اس وقت لاہور اس کا مرکز ہے۔ مگر جس طرح سے دیکھیں کہ میچز کی پلیسمنٹ ایک اضافی اسٹیڈیم میں ہونے ہیں، اور ٹیمیں آپ کی پی سی اور فلیٹیز میں ٹھہری ہوئی ہیں، مطلب 2 کلومیٹر کی ویسینٹی میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی کوئی بھی قیادت چاہے گی کہ ان کے روٹ کو ڈسٹرب کرے یا ادھر احتجاج کرے۔ مینار پاکستان ایک دوسرے اینڈ پہ ہے، راوی کے ساتھ ہے، ایک دوسرا کارنر ہے، اور ادھر کی درخواست دی گئی ہے، اگر ول ہو تو گورنمنٹ دے سکتی ہے، مگر ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی اپنی پریشانی ہے، وہ کسی طرح کا چاہتے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کو گنجائش ملے کہ کسی طرف سے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگنائٹ ہو جائے تو کہیں کے پی کے کی طرح ہر طرف ہی چیزیں نہ سٹارٹ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایز آف ناؤ آپ کو انکار ہو چکا ہے، انہوں نے اجازت نہیں دی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، تو اب وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یا چھوٹے پیمانے پہ الگ الگ گروپس کی صورت میں؟
پھر تو دیکھیں وہ اس کی تو واضح اسٹریٹجی ہے، پھر تو ظاہری بات ہے اسکیٹرڈ احتجاج ہوگا، پھر ہر حلقے کی ذمہ داری ہے، ہر ایم این اے ایم پی اے جو کہ فارم 47 کی وجہ سے نہیں بھی الیکٹ ہو سکا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے حلقے کی لیول تک احتجاج کرنا ہے، تو وہ فلیش پروٹیسٹ ہوں گے اور میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ڈسٹربنس کاز کریں گے۔ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک جو 8 فروری 1 سال ہو گیا ہے کہ مینڈیٹ کا ڈاکہ ڈلا تھا کہ ڈسپائٹ کہ ہم نے کورٹ سے رجوع کیا، ہم نے الیکشن پٹیشنز فائل کی، ہماری سپریم کورٹ میں آج بھی پٹیشن پینڈنگ ہے، پھر بھی ہماری داد رسی نہیں ہوئی، تو کم از کم ایک وہ دن ہے اس پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آبویسلی آپ خود بیرسٹر ہیں، آپ پی ٹی آئی ہر جگہ پہ کہتی ہے کہ جی ہم قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن آبویسلی سنوائی اس طریقے سے نہیں ہو رہی بیرسٹر صاحب جیسے آپ لوگ چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جو دھرنے ہیں یا احتجاج ہیں، ابھی تک تو خیر ہم نے دھرنوں کا نہیں سنا، آگے جا کے آپ کی اسٹریٹجی کیا اس جانب جاتی یا نہیں جاتی وہ وقت بتائے گا، بٹ کیا یہی واحد راستہ اب بچا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، یا ابھی بھی کوئی قانونی آپشن موجود ہے؟ ابھی 1 سال گزر گیا، جیسے آپ لوگ کل خود یوم سیاہ منا رہے ہیں 8 فروری پہ، کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے؟ مذاکرات آپ نے کر کے دیکھ لیے، ختم کر کے دیکھ لیے؟ نہیں بالکل راستہ ہے، دیکھیں جس طرح سے اپوزیشن پارٹیز گیدر ہو رہی ہیں وہ چیز مومنٹم گیدر کرے گی۔ ابھی 8 فروری کا تو ہمارا اپنا ایک احتجاج ہے نا، ہم کر رہے ہیں خود سے، مگر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ایک تھوڑا سا فیز گزرے گا، تمام اپوزیشن پارٹیز ہم بیٹھیں گی، ایک دوسرے سے رجوع کریں گی، تو انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہے کہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے، تو وہ جو بھی احتجاج کی اسٹریٹجی ہوگی وہ جوائنٹلی بنائی جائے گی اور اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ سو میں اگر آپ کی بات سے یہ سم اپ کروں، اخذ یہ کر سکی ہوں میں کہ آپ لوگ صرف اور صرف اگلے 4 سال بھی احتجاج ہی کریں گے، جوائنٹ اسٹریٹجی بھی ہو، جوائنٹ اپوزیشن بھی ہو، تو صرف احتجاج ہی ہوگا؟ اب دیکھیں نا، ہم پولیٹیکل جماعت ہے، ملیٹنٹ جماعت تو ہے نہیں نا کہ اب جتنی بھی زیادتی ہوئی، دیکھیں ورکرز ہمارے نے گولی کھائی، اب گولی کے جواب میں گولی تو نہیں ماری جا سکتی نا، اسی نظام میں رہ کے انصاف مانگا جا سکتا ہے، تو وہ تو ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہے اور بھرپور طریقے سے اٹھانی ہے، بٹ احتجاج سے بہتر نہیں کہ آپ مذاکرات کریں؟ پڑے گا۔ چلیں ایک دفعہ ہوا، ایک سیشن ہوا، دوسرا سیشن ہوا، مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے، بات نہیں بنی، لیکن جنگوں کے بعد بھی تو آپس میں ٹیبل پہ آ کے دوسرے ممالک بیٹھتے ہیں نا، دشمن ممالک بھی آپس میں بیٹھتے ہیں، آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، احتجاج بھی ایک رستہ ہے، مگر الٹیمیٹلی چیزیں ریزالو ٹیبل پہ ہی ہوتی ہیں، مگر ظاہری بات ہے کہ ہم نے ایک پوری ٹرائی کی، تیسرے راؤنڈ کے بعد خود آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ٹی او آرز جمع کرائے تو اس کے بعد بڑی تیکھی قسم کی پریس کانفرنسز کی گئیں، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تو ٹی او آرز ہمیں چارج شیٹ کر رہے ہیں، ان کے بندے تو سزا ہو چکے ہیں ملٹری کورٹ سے، تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، 9 میں دوبارہ نہیں اس طرح سے ری اوپن ہو سکتا، تو اس طرح کی باتیں کی گئیں، تو اس سے سمجھ یہی آئی کہ 7 دن گزرنے کے بعد کہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ول نہیں ہے، تو ول نہیں ہے، جس وجہ سے جو ہے نا پی ٹی آئی نے اسٹیپ بیک کیا۔ الٹیمیٹلی دیکھیں اب اپوزیشن جماعتیں دوبارہ ایک اپنا جوائنٹ کورس بنائیں گی تو پھر شاید دوبارہ ایک ایونیو کھلے بات چیت کا۔ بٹ بیرسٹر صاحب ٹو بی فیئر، ہاؤ از دس ہیلپنگ پی ٹی آئی؟ ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن چوری ہوا، ہم احتجاج کریں گے، 9 مئی ہوا، 26 نومبر ہوا، ہم تو ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ پی ٹی آئی کو آگے کے لیے یا سیاست میں مدد کیسے دے رہی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے کہ ملک کے لیے کیسے یہ ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہے؟ بیکاز اس سارے ٹائم میں حکومت کی طرف سے یہ بیانیہ مضبوط ہو رہا ہے کہ جی ہم اکانومی کو سیدھا کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی آئسولیشن جو ہے وہ ختم کی ہے، یہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہیں، اگین یہ کرکٹ والا ایک ایونٹ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، جو ہمارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں اپنی کانفرنسز کے لیے، سو ان کا نیریٹو مین وائل مضبوط ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو کیسے اس میں مدد مل رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ 8 فروری کا ایک الیکشن ہوا ملک میں، اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جس وقت خان صاحب کو جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا، اس وقت کی پاپولیرٹی اور 8 فروری کی پاپولیرٹی دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر خان صاحب کی سب سے بڑی کامیابی کیا کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود، ان تمام تر زیادتیوں کے باوجود، انہوں نے اس مومنٹم کو انٹیکٹ، نہ صرف انٹیکٹ رکھا ہے، مومنٹم کو بڑھایا ہے، تحریک انصاف کی آج بھی مقبولیت میں کمی نہیں آئی،
اس کی ووٹر بیس انٹیکٹ کھڑی ہے. اب جہاں تک دوسرا جو جس طرح آپ ہائی لائٹ کریں, دیکھیں گورنمنٹ نے اپنی ڈیلیورنس پہ بات کرنی ہے. ہمیں لوگوں نے گیج کرنا ہے KPK کی پرفارمنس پہ. انہیں لوگ گیج کریں گے ان کی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ. تو اب ان کی پرفارمنس اگر دیکھیں گے تو وہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے, چاہے یہ جتنا کہہ لیں کہ جی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں کر رہے ہیں, مگر جو بنیادی صورتحال ہے عام بندے کی وہ بہت گرم سچویشن ہے. دیکھیں ایک عام بندہ آج بھی اپنا بجٹ نہیں میٹ کر سکتا. مطلب آپ کی IMF کے خود سٹیٹس ہیں, یہ ہمارے PTI کے نہیں دیے ہوئے, کہ پچھلے ایک سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا. اور سطح غربت ایک بڑی پینفل کیفیت ہے. یہ وہ کیفیت نہیں ہے کہ خالی کسی کے بچے اسکول نہیں جا رہے یا بیمار کو دوائی نہیں مل رہی. یہ وہ کیفیت ہے کہ ایک فرد کو 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں مل رہی. تو جس ملک میں 9.5 کروڑ پاکستانی ایسے ہوں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو, تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس ملک کے سوشل کانٹریکٹ کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہے. ٹھیک, اب آبویسلی 2 جماعتوں کی پاکستان کی سیاست پہ ایک منوپلی رہی. ایک سٹیٹس کو بریک کیا پاکستان تحریک انصاف نے, سب نے بڑا اپریشیٹ کیا, ہم لوگ بھی سب اس پہ بہت بات کیا کرتے تھے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کہ سٹیٹس کو بریک ہو رہا ہے. تبدیلی کی بات پاکستان تحریک انصاف نے کی. اب وہ تبدیلی والی جماعت جو ہے وہ جہاں سے سفر شروع کر رہی تھی, اور آہستہ آہستہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے صرف جیل میں جانے کے بعد یہ سب کچھ ہونا بنتا تھا, کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو 2nd ٹیئر کی یا 3rd ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو آپ نے اتنا مضبوط نہیں کیا کہ واحد ایک جو بائنڈنگ فورس تھی وہ ایک شخص تھا عمران خان, وہ جیل میں ہے. تو آپ کے اپنے لیڈر جو ہیں نہ صرف چھوڑ کے گئے, وہ بھی چھوڑ دیجئے, جو موجود ہیں پارٹی میں وہ بھی ایک دوسرے سے لڑ بھڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. تو یہ پارٹی کو اندر سے کمزور تو یہ چیز کرتی ہے. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک پن پوائنٹ کیا. دیکھیں یہ مسئلہ کیوں ہے, دیکھیں خان صاحب کی شخصیت ایک بہت بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے, اور پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین بھی وہ ہیں. ٹھیک ہے, پارٹی اس تناور درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہے, تو اس کے نیچے باہر سے جو لیڈرشپ بڑی بڑی آئی وہ تو اسٹیبلش ہوئی, اندر والی ابھی لیڈرشپ کو کھڑے ہونے میں ظاہری بات ہے ٹائم لگے گا. پھر دیکھیں ایک سب سے بڑا سیٹ بیک جو ہمیں آیا کہ ہمارا فرسٹ ایئر تو تقریباً وائپ آؤٹ ہو گیا. خان صاحب نے جو یہ 8 فروری کا الیکشن لڑا ہے, ان کی زبان کے مطابق میں نے انڈر 16 سے لڑا ہے. تو خود دیکھیں اس میں فرق آتا ہے. پھر اب جب یہ نئی ٹیم سامنے آئی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ پرابلمز آئیں گے. آپ اگر انہیں آج پرانے, چلے کسی کا نام لینا مناسب نہیں, مگر کسی فرسٹ ایئر والے لیڈر سے آپ کمپیئر کریں جو PTI چھوڑ گیا ہے, تو کچھ ٹائم تو لگے گا نا اسے ایوالو ہونے میں. پھر دیکھیں ایک اسٹریٹ پالیٹکس اور ہوتی ہے, پارلیمانی پالیٹکس, اس میں ڈھلنا کرنا پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی گرو کرے گی. باقی جو ایک ہے کہ انسٹیٹیوشنل جماعت کا بننا وہ تب ہی ہوگا جب اس پارٹی میں پراپر ایک انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا. ایگزیکٹلی, اور جو ہر پارٹی میں ہونا چاہیے جو خود کو ڈیموکریٹک کہتی ہے. ابھی فی الحال آپ یہ کہتے ہیں کہ جو انڈر 16 خان صاحب نے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے, انڈر 16 کے ساتھ انہوں نے یہ الیکشن یا میچ لڑا ہے. لیکن اس وقت پاکستان صاحب کا حال یہ ہے کہ انڈر 16 کی جو ٹیم ہے اس کو کیپٹنسی کی اشد ضرورت ہے, اور اس وقت خان صاحب کے علاوہ کوئی کیپٹن موجود نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائے گئے تمام عالمی قوانین اور ادارے آج اپنی مدت پوری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اقوام متحدہ کی بنیادیں بھی کمزور ہو چکی ہیں, اور عالمی عدالت انصاف کے ساتھ عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے بانی ممالک بھی ماننے سے انکار کر چکے ہیں. جنگی جرائم, نسل کشی اور اپنے وطن سے بے دخلی کو نارمل تصور کیا جا رہا ہے. طاقتور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے سے کمزور کو ڈکٹیٹ کروانا چاہتے ہیں. عدل و انصاف کے لیے بنائے گئے قوانین اب نافذ العمل نہیں رہے. گزشتہ 1 ماہ سے جاری امریکی صدر کی پالیسیز اور بیانات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے اور دنیا میں بھوچال آنے کو ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ اور فلسطین سے متعلق حالیہ بیان دنیا کے موجودہ حالات کی نشاندہی کرتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موجودگی میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ غزہ سے فلسطینی آبادی کو بے دخل کر کے غزہ پر قبضہ کر لیں گے اور اپنی ملکیت میں لینے کے بعد اسے ریویرا آف دا مڈل ایسٹ بنا دیں گے. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسا ہوگا
اور کہا جائے گا کہ امریکہ نے 10,000 کلومیٹر دور علاقے کو غیر قانونی طور پر کنٹرول میں لیا ہے۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں، میں نے جس سے بھی اس آئیڈیا پر بات کی ہے سب نے اسے بہت پسند کیا ہے کہ امریکہ زمین کے ایک حصے کا مالک ہوگا، امریکہ ترقی کرے گا اور ہزاروں روزگار پیدا ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے امریکی افواج کی تعیناتی کے امکان کو بھی رد نہیں کیا، البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ جہاں تک غزہ کا تعلق ہے ہم وہ کریں گے جو ضروری ہے۔ ٹرمپ نے وہی کہا جو اسرائیل چاہتا تھا، اسی لیے صہیونی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر کے پلان کی حمایت کرتے ہوئے اپنی افواج کو حکم دیا ہے کہ بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو چھوڑنے کے منصوبے کی تیاری کریں۔ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ غزہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے امریکی صدر ٹرمپ کے جابرانہ رویے اور تکبر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ گلف آف میکسیکو کو گلف آف امریکہ کا نام دینے کے ساتھ گرین لینڈ اور پیناما کینال پر قبضے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کو اپنی فوج استعمال کرنے کی ضرورت بھی پیش آئی تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ٹرمپ کا موجودہ پلان مشرق وسطیٰ کے نقشے کو بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ کہنا کہ فلسطینیوں کو ان کے آبائی علاقوں سے بے دخل کیا جائے گا بائیڈن دور کے جینوسائیڈل بیہیویئر کا تسلسل دکھائی دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی نسل کشی کے کنونشن کی تعریف ہے کہ کسی بھی قوم کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرنا نسل کشی کہلاتا ہے، اور نسل کشی اور بے دخلی جرائم کی فہرست میں آتے ہیں۔ لیکن آج کس کو جنگی جرائم یا عالمی قوانین کی پرواہ ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کیے ہوئے ہیں، اور ہر رکن ملک میں اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری ہونی چاہیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا کیونکہ عالمی طاقتیں بشمول امریکہ عالمی قوانین کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں۔ کون مانتا ہے عالمی قوانین کو؟ یہاں تک نہیں، امریکی صدر نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے عدالت کے حکام، ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے منجمد کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ کے پلان کے مطابق غزہ کی آبادی کو مصر اور اردن منتقل کیا جائے گا۔ کب تک مصر اور اردن امریکہ کے دباؤ کے سامنے ٹھہر سکیں گے؟ بلا شبہ آج اسرائیل امریکہ کی مدد سے مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت اور حقیقت ہے، اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مشرق میں اسرائیل کی سب مد مقابل طاقتیں یا تو ڈھیر ہو چکی ہیں یا مکمل طور پر اسرائیل کے آگے سرنگو کر چکی ہیں۔ کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے، نہ اسرائیل اور نہ ٹرمپ کو فرق پڑتا ہے۔ البتہ ایک بات واضح ہے، ورلڈ آرڈر آج ختم ہو چکا ہے اور عالمی قوانین امریکہ اور اسرائیل کی حد تک منجمد ہو چکے ہیں۔ نہ غزہ کی تباہی اور نہ ہی غزہ میں جاری نسل کشی کی کارروائیوں سے کسی کو فرق پڑتا ہے۔ دنیا بے حس ہو چکی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.